बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको जो ख़बरें देना चाह रहे हैं कोरोना वायरस से मुतालिक, सबसे बड़ी ख़बर इस वक्त कोरोना वायरस से मुतालिक ही है और ख़तरे की घंटियाँ बज चुकी हैं, लेकिन कोई भी होश के नाखुन लेने के लिए तैयार नहीं है। उनमें उलमा इकराम, इंतहाई बसत एहतराम उलमा इकराम का नाम भी आता है और जो इस वक्त उन्हें गाइड करना चाहिए पूरी कौम को, पूरी नेशन को, जैसे कि दीगर ममालिक में, इस्लामी ममालिक में उलमा इकराम गाइड कर रहे हैं, हुकूमत की रहनुमाई कर रहे हैं, आवाम की रहनुमाई कर रहे हैं, उनका नाम भी आता है। और दूसरा हमारी बिज़नेस कम्युनिटी जो कि ताजर तबका है, उनका भी आता है। दोनों इस वक्त टेम्परामेंट लूज़ किए हुए हैं और उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे आज। खमियाजा भुगतना पड़ेगा पूरी कौम को, पूरी नेशन को, क्योंकि ये एक बीमारी नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इस वक्त पूरी दुनिया इसको अपनी अपनी सलामती के ख़िलाफ़ जो जंग शुरू की है इस बीमारी ने, उसी अंदाज में लड़ रही है। कौमी सलामती का मामला करार दिया हुआ है सब ने, बड़े बड़े ममालिक। पहले मैं आपको आदाद शुमार बता देता हूँ और उसके बाद आज ताजर तंजीमों ने सिंध में ख़ास तौर पे ऐलान किया था कि जनाब हम ज़बरदस्ती दुकानें खोलेंगे। कुछ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। अब से कुछ देर पहले तक आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स मैदान में आ रहे हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट के सामने भी, पूरी कौम के सामने, उलमा कराम के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि जनाब खुदा के लिए समझें, वरना ऐसा ना हो कि यहाँ पे लाशों के अंबार हों और कोई संभालने वाला ना हो, ना कोई डॉक्टर बचेगा, ना कोई इलाज करने वाला बचेगा, ना कोई इलाज करवाने वाला बचेगा। तो डॉक्टर्स इस वक्त दुहाइयाँ दे रहे हैं, उनकी आवाज़ कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा, ये भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। सबसे पहले इस वक्त दुनिया भर में, जनाब मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में इस वक्त सिचुएशन क्या है कोरोना वायरस की। उसके बाद फिर पाकिस्तान का मैं आपको नंबर्स पेश करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस मरीज़ों की तादाद है 25,72,000 हो चुकी है, यानी 250 करोड़ हो चुकी है जनाब। 25,72,000। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 1,80,000 के करीब हो चुकी हैं। 24 घंटे पहले का फिगर है 1,78,500, जो कि यकीनन इस वक्त 1,80,000 से क्रॉस कर चुकी होंगी। कोरोना वायरस से सेहत याब 7,01,000। पहले कौम को खबर दे दें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो टेस्ट कराया गया कोरोना के बारे में, वो नेगेटिव आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो कोरोना की वबा से मुतल्लिक टेस्ट कराया गया है वो नफ़ी आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, उनको इस बीमारी के असरात नहीं गए। तो आप बात करें सर। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि एहतियात, जो एहतियात करेगा और वही महफूज रहेगा। उसके बाद चौधरी साहब, अमेरिका का आपको बता दूं कि अमेरिका में इस वक्त 8,20,000 के करीब हो चुके हैं लोग और अमवात वहाँ पे 45,345 हो चुकी है, यानी आधा लाख होने को है। इटली में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 1,83,000, अमवात 25,000 के करीब। स्पेन मुतासरीन की तादाद 2,08,000, अमवात हैं जनाब 21,700। फ्रांस में कोरोना वायरस की मुतासरीन की तादाद 1,58,000, अमवात हैं 20,000। बरतानिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद है जी 1,29,000, अमवात हो चुकी हैं 17,300। ईरान में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 84,000, अमवात हो चुकी हैं 5,200। चीन में कोरोना वायरस की तादाद 82,700, अमवात हो चुकी हैं 4,600। जर्मनी में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद 1,48,400 और अमवात हो चुकी हैं जनाब 5,086। सऊदी अरब मुतासरीन की तादाद है 11,631, अमवात 109। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 7,500, अमवात हैं 46। भारत में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद है 20,100, अमवात हैं 645। तुर्की में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद है 95,000 और अमवात हैं 200। अमवात हैं 2,200 तुर्की।
اب ذرا پاکستان کے نمبرز میں آپ کو بتا دوں. پاکستان میں جناب اس وقت ملک بھر میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور گزشتہ روز متاثرین کی تعداد تھی 9,500. تعداد میں اضافہ ہوا ہے 564. گزشتہ روز اموات تعداد 197 تھیں. آج گزشتہ 24 گھنٹوں میں 17 اموات ہو چکی ہیں. تعداد ہو چکی ہے 214. ڈبل سینچری کراس ہو چکی ہے. لیکن ہم ہوش کے ناخن لینے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں. صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,100. پنجاب میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد ہے جناب 4,331. اموات ہیں 51. صحت یاب ہونے والے مریض ہیں 724. پنجاب کی جیلوں میں 97 مریض ہو چکے ہیں. لاہور میں 698, قصور 51, شیخوپورہ 18, راولپنڈی 190, جہلم 37, ہٹک 11, گجرانوالہ 82, سیالکوٹ 59, گجرات 165, حافظ آباد 12, منڈی بہاؤالدین 12, ملتان 35, وہاڑی 35, فیصل آباد 52, چنیوٹ 11, جھنگ 36, سہیم یار خان 62, سرگودا 26, میاں والی 12, بہاول نگر میں 8, بہاولپور 11, ڈی جی خان میں 21 مریض ہیں. سندھ میں کرونا وائرس کی مریضوں کی تعداد ہے 3,373. اموات ہیں 69 اور صحت یاب ہوئے ہیں 665. بلوچستان میں 495 اموات ہیں 6, صحت یاب 167. خیبر پختونخوا میں 1,345 اموات ہیں 80, صحت یاب 335. گلگت بلتستان 283 متاثرین, اموات 3, صحت یاب 198. وفاقی دارالحکومت 194, اموات 3, صحت یاب 198. اور آزاد کشمیر میں 51, اموات کی تعداد کوئی نہیں, شکر الحمدللہ. صحت یاب ہونے والے مریض ہیں 23. آج میں صرف اسلام آباد کا بتا دوں کہ آج ایک مسجد اور ایک مدرسہ سیل کیا گیا ہے. وہ اس لیے سیل کیا گیا ہے کہ وہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی. ان کے جنازے پہ گئے وہ صاحب اور اپنے والد کا جنازہ تدفین کی, اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے والد صاحب کو بھی کرونا تھا. وہ واپس آئے, اپنے فرائض انجام دیتے رہے, تو ان کو بھی پازیٹیو, مزید 7 لوگوں کو پازیٹیو, اور مزید ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. مسجد کو سیل کرنا پڑا, مدرسے کو سیل کرنا پڑا. یہ بیماری ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, عذاب ہے. کوئی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں, اور اس کا نہ کوئی مذہب ہے, نہ کوئی رنگ ہے, نہ کوئی نسل ہے. لیکن چوہدری صاحب آج اب میں آپ کو ذرا رہنماؤں کے یعنی کہ حکمرانوں کے شارٹس سنواتا ہوں, صوبائی بھی اور مرکزی بھی. وہ بھی سب یہی بات کر رہے ہیں. پھر یہ جب سب کر رہے ہیں, سب کو پتہ ہے, تو پھر ریاست کی عملداری کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو ذرا سنیے جی. 17 ڈیتھس ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں, تیسری دفعہ. آنے والے 3-4 ہفتے پاکستان کے لیے بڑے کرٹیکل ہیں. ایسے میں انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کی بات کرنا بہت مناسب ہے. یہ وہ ایریا ہے کہ جو بڑا کرٹیکل ہے اور بڑا اگنورڈ ہے. اس اگنورنس کی وجہ سے, اس نگلیکٹ کی وجہ سے پاکستان میں اسپریڈ آف کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہے وہ بہت ہائی ہے. یہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب تھے, وفاقی حکومت میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں, ہیلتھ سروسز کے وزیر ہیں. اب ذرا صوبائی وزیر صحت سندھ کی ڈاکٹر عذرا فضل, ان کو ذرا سن لیں. مئی میں ہم جو پریڈکٹیو انالیسس کی گئی ہے اس میں ہم مڈل مئی میں اور اینڈ آف مئی میں ہم پیک دیکھ رہے ہیں اس کی. اور اگر ہم نے لاک ڈاؤن ہم نے ریلیکس کیا تو اس کی پیک بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور یہ پیک جو آئے گی اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ انفیکٹ ہوں گے اور اس میں ڈیتھس بھی پھر بڑھ سکتی ہیں. تو یہ بڑی مشکل مرحلہ ہے اور یہ گھڑی بہت مشکل کی ہے, اور اس میں سب کی جو ہے کاوشوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. وفاقی وزیر صحت کو بھی سن لیا, صوبائی وزیر صحت کو بھی سن لیا. اب مملکت خداداد کے چیف ایگزیکٹو کیا کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم عمران خان, ان کو بھی سن لیں. ہمیں جو مشکل پڑے گی مئی کے 15 سے لے کے مئی کے 20 یا 25 تاریخ تک, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز کے اوپر پریشر زیادہ پڑے گا. پریشر بڑھے گا, مئی میں پیک آئے گی,
اور لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود چودھری صاحب پھر ہم لاک ڈاؤن میں نرمی کیوں کر رہے ہیں اور تاجر برادری کیوں بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے بے صبری ہوئی ہے؟ کیونکہ ماشاءاللہ سے عمریں ہو گئی کماتے ہوئے، اگر 2 مہینے 3 مہینے اس نیشن کی خاطر بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے ہم وطنوں کی جان بچانے کے لیے کیا 3 مہینے آرام سے نہیں بیٹھ سکتے؟ کچھ جیب سے اگر نکلتا ہے کروڑہا روپیہ جمع کیا ہوا ہے، ان کے اگر بینک بیلنس چیک کریں، جائیدادیں چیک کریں، کروڑہا روپیہ، اور اس کے بعد ٹیکس بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے ٹیکس کتنا دیا، لیکن اس کے باوجود صرف 3-4 ہفتے کے بعد ہی یہ اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ سید مراد علی شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ان کو سن لیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 320 نئے پازیٹیو کیسز آئے ہیں۔ آج ہائیسٹ نمبر آف لوکل سپریڈ ہے، سب سے زیادہ ہے جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے۔ ہم آگے جاتے ہوئے اوپننگ اپ کی بات کر رہے ہیں، میں پہلے بھی اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں، لیکن اوپننگ اپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس وائرس کو سپریڈ کریں زیادہ۔ ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہم ایسا نہ سمجھیں کہ مجھے افیکٹ نہیں ہوا اور یہ کوئی اتنے سنگین وبا اس ملک میں نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن والی چھتری اگر آپ پھینک دیں گے تو آپ بھیگ جائیں گے بارش سے۔ لاک ڈاؤن والی چھتری اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ بھیگ جائیں گے، بلکہ بھیگیں گے نہیں جناب، موت کے منہ میں جائیں گے اور پھر یہ پچھتائیں گے اور اس پچھتاوے کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ چودھری صاحب کیا ہے معاملہ، کیوں نہیں سمجھ آ رہی سب کو؟ اصل میں ایک تو یہ ابھی تک دنیا میں اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکا کہ اگر 100% بندہ گھر پر بیٹھا رہے اور وہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں رہے تو اس پر یہ بیماری اثر نہیں کرے گی یا اس پر بیماری آ کے حملہ آور نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہاں ایک کنفیوژن ہے۔ چودھری صاحب جی، یہ بالکل کنفیوژن نہیں ہے، یہ بالکل کنفیوژن نہیں ہے۔ چائنا کا ماڈل ہمارے سامنے ہے، وہاں کیا ہوا ہے؟ اور وہاں بھی واپس آ رہی ہے۔ نو سر نو، سخت ترین لاک ڈاؤن جن علاقوں میں ہوا، ووہان مکمل سیل کیا گیا، بیجنگ سیل کیا گیا، اور وہاں پہ اموات کتنی ہیں؟ 4000 کچھ۔ اور جنہوں نے مذاق اڑایا وہ تھے صدر ٹرمپ، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، انہوں نے مذاق اڑایا اور ان کے ساتھ کیا ہوا ان کی اموات دیکھ لیں۔ تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کنفیوژن ہے، بالکل کنفیوژن نہیں ہے، 0% کنفیوژن نہیں ہے۔ آپ امریکہ میں کرونا وائرس میں جناب 45,300 ہو چکے ہیں، تو پھر یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مذاق اڑایا جاتا رہا ابتدا میں، اس کو چینی وائرس کہا جاتا رہا۔ جب آپ کو پہلے کہا، جی آپ کو 1 مہینہ پہلے صابر شاکر صاحب کہا کہ آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ پورے ملک میں فوج کے ذریعے فوج کے حوالے کریں اور کرفیو لگا دیں، اور جو اس کی وائلیشن کرے اس کو سخت یعنی قانون کے مطابق اس کے ساتھ سختی سے نپٹے۔ آپ نے وہ روٹ اپنایا نہیں ہے، صرف باتیں کی ہیں۔ تو اس کے اب آج جب 10,000 کو کراس کر گیا ہے اور آپ کو خدشات ہیں مئی کے بارے میں، ابھی تو اس کے بھی 8 دن باقی ہیں، یہ تو پھر آگے ہے، مئی جو صاحب آ گیا۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی جب دیکھتے ہیں کہ امریکہ جیسا ملک جس کے پاس ہر چیز ہے وہ بے بس ہے، تو ہم کون سے اتنے آسمان سے گرے ہوئے ہیں؟ چودھری صاحب امریکن ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فوچی، انہیں بانی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وسائل نہیں، اس کے لیے عقل چاہیے، استقامت چاہیے، ہمت چاہیے، تھوڑا سا صبر چاہیے۔ یہ صرف وسائل نہیں ہیں، یہ دولت سے یہ نہ سمجھیں کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے یا جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے وہ اس میں بچے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ برطانوی وزیر اعظم کو بھی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ بھی ہاسپٹل گئے تھے۔ خاصا ملک دشمن تو نہیں ہے، ان کو پکڑ کے آپ تھانوں میں بند کر رہے ہیں، کن کو؟ اور دوسری طرف ان سے چندے مانگ رہے ہیں۔ کن کو؟ آپ کے وہاں سندھ سے کراچی سے رپورٹیں سن لیں، چودھری صاحب ان کو کہتے ہیں دکانیں کھول لی چودھری صاحب ہیں، ایک آپ بات نے تو فیکٹریاں بتائیں، کھول لی ہیں، اتنے کھوکھے دے دو، اتنے کروڑ دے دو، اتنے ارب دے دو، یہ تو حالت ہے۔ چودھری صاحب ایک بات بتائیں، یہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں پکڑ کے اندر کر رہے ہیں، ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ریاست کو چیلنج کریں، اسٹیٹ کو چیلنج کریں، 2 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیں؟ ایک طرف پوری دنیا مر رہی ہے اور دوسری طرف وہ 2 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ اور کیا
کیا ان میں سے کوئی تاجر اپنی شاپ پہ بیٹھے گا؟ بالکل نہیں بیٹھے گا. یہ سیلز مین کو اور عوام کو اس بیماری میں مبتلا کریں گے. آج تک بتائیں 70 سال ہو گئے پاکستان بنے کو, کیا آج تک ایسی مصیبت آئی ہے کہ جس میں لاک ڈاؤن کرنا پڑے؟ آپ لوگوں کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں. ابھی تک کوئی بھوکا نہیں مرا. چوہدری صاحب یہ بات بھی غلط ہے, اتنی ہیلپ آؤٹ کی جا رہی ہے, کوئی بھوکا نہیں مرا, صرف ان کے منافع کم ہو رہے ہیں, ان کے منافعوں کو بریک لگی ہوئی ہے. کیا بات کرتے ہیں, اتنی زیادہ یہاں پہ چیریٹی ہو رہی ہے, گورنمنٹ لیول پہ بھی ہو رہی ہے, جا کے پرائیویٹ بتا لیول پہ بھی ہو رہی کرنا چاہتے ہو سرکاری عہدوں پر بیٹھ کے. یہ بات غلط ہے کہ جناب آپ ذرا ڈاکٹر فوچی کو سنیں. Group of highly qualified evolutionary virologists looked at the sequences there and the sequences in bats as they evolve, and the mutations that it took to get to the point where it is now is totally consistent with a jump of a species from an animal to a human. So, I mean, the paper will be available. I don't have the authors right now, but we can make that available too. یہ تھے ڈاکٹر فوچی جو کہہ رہے تھے کوئی سازش نہیں ہے, یہ انسانوں میں پائے جانے والے وائرس اور چمگادڑوں میں موجود کرونا وائرس کی جنیاتی ترتیب کا جائزہ لیا جو ایک جیسی ہے. اب وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا, لہٰذا لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک طرف یہ ہے, میں ابھی آؤں گا, امام الحرمین جناب امام کعبہ دونوں حرمین کے امام ہیں سدیس صاحب. چوہدری صاحب کیا وہ خدا نہ خواستہ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں جو وہ اپنی رائے دے رہے ہیں؟ کیا علماء کرام باقی ممالک کے اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں جو ایک رائے دے رہے ہیں؟ پہلے ذرا سن لیں جناب, یہ آپ کو ڈاکٹر فوچی کا سنا دیا. اب ذرا تاجروں کا سن لیں, 2 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں, جیل بھرو تحریک, یا جیل بھرو یا پھر قبریں بھرو, قبروں میں جاؤ, قبروں میں دھکیلو سب کو. سنائیے گا جی ذرا. ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے. ہم اس طریقے سے اپنے کاروبار کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, میں اپنے لوگوں کو اس طرح برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اس کی مجھے امید تھی, جو ہونا تھا مجھے پتا تھا کہ آخر میں ہمارے ساتھ یہی ہوگا, ہم اس کے لیے تیار تھے. ایک حماد پونا والا ہیں جی, وہ بھی سنائیں ذرا جی. اب ہم انشاءاللہ کسی کو فاقے مرنے کی نوبت نہیں آئے گی, ہم پہلے رمضان سے اپنے کاروبار کھول لیں گے. یہ تھے جناب تاجر جو کہ 2 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ جناب ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. پہلے رمضان سے وہ کہتے ہیں کہ کاروبار کھولیں. چوہدری صاحب اب ذرا بتائیں کہ جان عزیز ہے یا پھر پیسہ عزیز ہے؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ کا اور میرا نقطہ نظر کا اختلاف ہے جی. اگر کوئی کہتا ہے ہم اپنا کاروبار کھولتے ہیں جی تو انہیں کبھی یہ شرائط ہے, آپ یہ کریں گے, ایک بندہ بیٹھا ہوگا, اس نے ساری اپنی مطلب احتیاطیں کی ہوں گی اور مجمع نہیں لگے گا, اور اگر ایک بازار سے اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ انفیکٹڈ نظر آیا تو پھر نہ صرف ایک دن کے لیے بند ہوگی, آپ تمام کے لائسنس کینسل اور آپ کی ہمیشہ کے لیے کاروبار بند. کوئی آپ کو کوئی طریقہ بنانا پڑے گا نا. چوہدری صاحب ایک بات ہے کہ ایک کل انشاءاللہ کوشش کریں گے, ایک ہمارے بہت ہی اچھے ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب ہیں, ریٹائرڈ ہیں لیکن بہت ہی سینسیبل, انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ یہ صرف ساری چیزیں موجود ہیں گورنمنٹ کے پاس, انفراسٹرکچر موجود ہے, اور جو پولیو ورکرز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. پورے ملک کی میپنگ ہوئی ہے, صرف 48 گھنٹے کا کرفیو اور سکریننگ ہو سکتی ہے پورے ملک کی. وہ کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ, انہی کی زبانی ان کے پاس پورا پلان ہے. اگر ہم کہیں گے NCOC سے بھی کہ اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں تو ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب سے رابطہ کریں جناب, ان کے پاس پلان ہے کہ صرف 48 آورز کا کرفیو, ان 48 آورز کے کرفیو میں ڈور ٹو ڈور جا کے اسکریننگ ہو سکتی ہے اور پوائنٹ آؤٹس کیے جا سکتے ہیں, پاکٹس سسپیکٹس پوائنٹ آؤٹ کیے جا سکتے ہیں کہ کہاں مشتبہ مریض ہو سکتے ہیں, اور اگلے پھر مرحلے میں باقاعدہ طور پہ کرونا ٹیسٹ ہو.
تو یہ ہے یہ پورا معاملہ نکل سکتا ہے, حل ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت تو چوہے صاحب سدیس صاحب ہیں. آپ نے پھر 2 مہینے میں کیا کیا ہے معافی چاہتا ہوں. اس لیے کہ کنفیوژن ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ کئی کشتیوں کے سوار ہوں گے تو منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتے چوہے صاحب. آدھا تیتر آدھا بٹیر تو نہیں, کو آپ کا کیس آیا 26 آج ٹرائل ہو رہی ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر تو نہیں چل سکتا. وہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ فیصلہ کر لو تو پھر نتائج مجھ پہ چھوڑو. اگر آپ خود ہی کنفیوز ہوں اور آپس میں پولیٹیکل سکورنگ کے لیے صوبے اور مرکزی آپس میں لڑ رہے ہوں تو پھر کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. اب آتے ہیں کیونکہ آج ڈاکٹر صاحبان نے ہاتھ جوڑ کے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب سے یہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے تب سے نمبرز کی میں اضافہ ہو گیا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں. کراچی میں پریس کانفرنس کی ہے. کراچی میں یہ پریس کانفرنس ہے, یہاں بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کو ہی کو لیں اپنے فون کال پہ, انہی کی زبانی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ سی ای او انڈس ہاسپٹل کراچی ڈاکٹر باری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے معلوم کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی گئی از خود ہو گئی یا کی گئی, اس کے منفی اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں کراچی میں, سندھ میں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ تاجر برادری ظاہر ہے ان کے اپنے مسائل ہیں, وہ بہت جلدی میں ہے کہ بس پلک جھپکنے میں ان کا کاروبار کھل جائے, اور وہ یہ شاید نہیں جانتے کہ اس کاروبار کھلنے سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, منفی اثرات, انسانی زندگی کتنی ضائع ہو سکتی ہے. بطور ڈاکٹر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جب سے لاک ڈاؤن تھوڑا سا ایز آؤٹ ہوا ہے, کورونا اور ٹیسٹنگ بڑھائی ہے, تو کورونا کے کیسز بہت تیزی سے بڑھ گئے ہیں. 1.5 مہینے میں جتنے کیس ہوئے تھے وہ 5 دن میں اس سے ڈبل ہو گئے, اور اموات بھی زیادہ ہو گئی ہیں. یہ جو ہے نا, جب ایز آؤٹ کرنے سے یہ پرابلم بڑھے گی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی ایز اے ڈاکٹر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا آپ کو اس کو تھوڑا سا وہ ٹائٹ رکھنا چاہیے, تاکہ یہ لوگ ہمارے ڈاکٹرز کو جب یہ ایز آؤٹ دیکھا, مریضوں کی تعداد بڑھی, ایک ان کے اندر ایک دم پریشانی حاضر ہو گئی ہے کہ اگر اسی طرح بڑھتے گئے تو پھر یہ قابو سے باہر ہو جائے گا, اور ہمارا سسٹم جو ہے نا ہیلتھ کیئر سسٹم اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. جب ہیلتھ کیئر ورکر ہی نہیں رہے گا تو کون علاج کرے گا ان لوگوں کا. بالکل یہی بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کو نمبر بتائیں گے کہ یہ خوفناک نمبر کہاں تک جا سکتے ہیں اگر یہ اگر 2 ویک تک یہ تقریباً 70,000 تک جا سکتے ہیں اس ملک کے اندر, اور پھر اس میں سیریس پیشنٹ بھی بہت بڑھیں گے, اور اس میں وینٹیلیٹرز کی بھی ضرورت زیادہ بڑھے گی اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا. اور ڈاکٹر صاحب اگر 70,000 تک خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کرم کرے جاتے ہیں تو کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم پاکستان کا, صوبوں کا ایسا ہے کہ وہ یہ سخت برداشت کر سکے گا؟ جی نہیں, بالکل نہیں. بہت فریجائل ہیلتھ کیئر سسٹم ہے ہمارا. اسی لیے میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں. ہمارا اگر یہ اکانومی تھوڑی بہتر بھی ہو جائے اور لوگ نہ ہو تو کیا فائدہ اس اکانومی کا. ٹھیک ہے, اسی لیے ہماری یہی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. اب ہمارے لیے نہیں, اپنے والدین کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, ان کے لیے, کیونکہ جب باہر جائے گا کورونا لے کے آئے تو سب سے پہلے ان کے والدین افیکٹ ہوں گے. کوئی نہیں چاہے گا کہ وہ ساری عمر اس قرض کے ساتھ زندہ رہے کہ اس کی وجہ سے اس کے والد کو یا اس کی والدہ کو لگا اور وہ پھر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سب لوگ, ہم لوگ مل کے کہ اللہ میاں جلد اس وبا سے ہم کو نکالے. ڈاکٹر صاحب اس وقت جو آپ نے کہا 70,000, تو یہاں پہ میرے پاس اٹلی کا نمبر ہے 1,83,000 ہے, فرانس 1,58,000 ہے, اسپین 2 لاکھ ہے, یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اموات وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. تو وہ ملک سروائیو نہیں کر پا رہے, ان کا سسٹم جواب دے گیا ہے. دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ ہماری جو تاجر برادری ہے, میں علماء کرام کی طرف بھی آتا ہوں, تاجر برادری کو کیا یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت جان زیادہ عزیز ہے,
सिक्योरिटी सेल्फ सिक्योरिटी ज़्यादा अजीज़ है बजाय इसके कि हम चंद रुपयों की खातिर चढ़ दौड़ें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जी हमारे, और ये तो मैं अभी एक स्पेकुलेशन है, इससे ज़्यादा भी मैथमेटिक्स है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे इससे और बहुत ज़्यादा होंगे मेरी नज़र में, इससे ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसलिए अगर जब तक लॉकडाउन था देखें बहुत स्लोली ट्रिकल कर रहे थे, अभी जब तक की टेस्ट की कैपेसिटी भी बढ़ गई है तो ज़्यादा होंगे, ये 70 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। और ये हमारे यहाँ देखिए मैं वही कहता हूँ कि हम लोग वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जो अमेरिका में हो रहा है, जो यूएस में हो रहा है, या यूके में हो रहा है, जो इटली में हो रहा है, जो स्पेन में हो रहा है। हम उसका तो बिल्कुल ही, फिर यहाँ तो ऐसा हो रहा होगा कि हमको रोडों पे इलाज करना पड़ेगा इन लोगों का। अस्तगफिरुल्लाह। डॉक्टर साहब जी, अगर गवर्नमेंट वापस लॉकडाउन की तरफ नहीं जाती, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होता है, अगर उस तरफ नहीं जाती, ताजर बिरादरी सपोर्ट नहीं करते और उलमा इकराम भी अगर सपोर्ट नहीं करते, तो उस सूरत में मई का आखिर में मैक्सिमम नंबर क्या देखते हैं आप? मैं तो वो सोचना ही नहीं चाहता। देखें हमारा काम, क्योंकि ये एक मेडिकल सिचुएशन है और इसमें मुकद्दम राय जो नहीं मेडिकल लोगों की होनी चाहिए, जैसा वो सजेस्ट करें उस पर अमल करना चाहिए, चाहे हुकूमत हो, चाहे अवाम हो, चाहे ताजिर बिरादरी हो, हमारी राय को मुकद्दम होना चाहिए। देखिए हम अपनी राय को जाहिर कर रहे हैं, अमल करना या ना करना उन सब का काम है। अल्लाह एटलीस्ट जब हम अल्लाह के पास पहुंचेंगे तो हम ये तो कह सकेंगे कि हमने सही तजवीज़ दी थी, अमल नहीं किया, वो अल्लाह जाने, हम अल्लाह ताला के सामने अपने आप को सुरखरू समझेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, इसी तरीके से हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि सब लोग, स्टेट इस वक्त प्रिवेल कर रही है, स्टेट की राय, डॉक्टर्स की राय, और बाकी रियासतों में, मुस्लिम रियासतों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उलमा इकराम खुद कह रहे हैं कि मसाजिद में ना आएँ, नमाज तरावी घरों में अदा करें। जो इमामुल हरमैन हैं सुदैस साहब, कल उनका भी फैसला आया परसों, जो मस्जिद नबवी के भी इमाम हैं, जो मक्कातुल मुकरमा खाना काबा के भी इमाम हैं, उनके नीचे पूरा स्ट्रक्चर है, वो अगर ऐलान कर रहे हैं कि जनाब नमाज तरावी घरों में होगी, सिर्फ ऑफिशल्स एक क्या कहना चाहिए, सुन्नत को ज़िंदा रखा जाएगा, जमात होगी, अजान होगी, अल्लाह ताला का नाम बुलंद होगा, कुरान मजीद पढ़ा जाएगा, लेकिन बाकी सब लोग अपने घरों में जाएं, तो फिर हमारे यहाँ ये कॉन्सेंसस किसने पैदा करना है? देखें बात यह है कि जी ये इसमें हिम्मत करने की बात है, चाहे उलमा करें चाहे हुकूमत करे, किसी को फैसला करना है। अगर नहीं है, हम डॉक्टर कम्युनिटी कहते हैं कि हमारे कंधे पे रख के कर लें ये फैसला, हमारे कंधे पे करेंगे, अल्लाह ताला माफ कर, जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो हम तो कहेंगे हमने अपनी जो अल्लाह ताला ने हमको नॉलेज दी, हमने उसके मुताबिक एक सही फैसला किया है, अल्लाह भी हमें सुरखरू करेगा। ये मेरे ख्याल में ये फैसला होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टरों पे डाल दें, चाहे हुकूमत भी चाहे तो हमारे कंधे पे डाल दे, और अगर वो उलमा भी चाहते हैं तो हमारे कंधों पे डाल दें, हम इस बोझ को संभाल लेंगे, अल्लाह ताला हमें हिम्मत देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की है। अब बतौर डॉक्टर जो आप एक मंजर देख रहे हैं कि अगर एहतियात ना बरती गई तो ऐसी सूरत में आप नमाज तरावी और नमाज़ों के इज्तिमात के बारे में क्या राय देते हैं? जी हमारा तो यही है कि जी, और तरावी के ऊपर तो तमाम उलमा भी मुत्तफ़िक़ है कि सुन्नत है, घरों में पढ़ लेना चाहिए। हम कह रहे हैं कि नमाजों में भी घर पे पढ़ना है, उतना ही ये उज़्र है ना, और उज़्र किसी ने दिया है, टेक्निकल आदमी ने दिया है, एक एक्सपर्ट ने दिया है उज़्र। अब किसी को आज रमज़ान के रोज़े से कोई बीमारी हो और डॉक्टर उसको कहता है कि आप इसको रोज़ा ना रखें, चाहे वो आलिम भी होगा, हम उनको कहते हैं कि आप रोज़ा ना रखिएगा, तो वो हमारी बात को मानते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं, जो हम अभी कह रहे हैं हमारी बात को मान लें। यानी ये तो हकीकत है कि रोज़ा फ़र्ज है, लेकिन नमाज भी फ़र्ज है, नमाज भी फ़र्ज है, रोज़ा भी फ़र्ज है, लेकिन अहादीस मौजूद हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मौजूद है, हयात तैयबा के रोज़े में भी अगर डॉक्टर कहे कि जान को खतरा है तो रोज़ा तोड़ देना चाहिए, छोड़ भी नहीं देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, यही है। बिल्कुल यही है, बिल्कुल। और इसी तरीके से डॉक्टर साहब
نمازوں کے بارے میں بھی فرض ہے، بالکل کوئی چھوٹ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ رہا تھا کہ جب سفر پہ جاتے تھے ظہر اور عصر کو اکٹھا کر لیتے تھے، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر لیتے تھے، اپنی اونٹنی پہ نماز ادا کر لیتے تھے. یہ بھی ہوا. اور پھر غزوہ بدر ہمارے سامنے ہے، غزوہ خندق ہمارے سامنے ہے، باری باری نماز پڑھی گئی. یہ ساری چیزیں ہوئیں تو ہمارے علماء کرام اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں یہ خیال میں انشاءاللہ ساتھ بیٹھیں گے اور اس کو سمجھ میں آئے گی. اور میری ان سے ریکویسٹ ہے، علماء سے بھی، حکومتوں سے بھی اور تاجروں سے بھی، کہ ہم نے جو چیز کہی ہے اس پہ غور کریں، غور و فکر کریں، اور جو انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا اس کو ریورٹ کرنے کی کوشش کریں. بالکل. چوہے صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی نہیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اور آپ نے بھی دینی نقطہ نظر سے صحیح کہا ہے کہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھیں اور بیماری کو گھر میں نہ لائیں اور بچیں. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ پوری دنیا اس طرح بے بس کیوں ہو گئی ہے اس لمحے تک، جب آپ کس قسم کے دباؤ کو دیکھ رہے ہیں، جب آپ کے پاس اس بیماری کا علاج ہی کوئی نہیں، جس نے مرنا ہے اس نے مر جانا ہے، جس نے بچ جانا ہے بچ جانا ہے. یور ٹریٹمنٹ از ناٹ سیونگ اینی لائف. تو کس قسم کا دباؤ آئے گا؟ مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا. تو سوال دہرائیں گے آپ؟ آواز تھوڑی کمزور ہو گئی تھی. نہیں، جب علاج ہی نہیں ہو رہا اس یعنی وائرس کے وکٹمز کا، ایسے پیشنٹس کا، وہ یا بچ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، تو ان کے علاج کا تو پھر کوئی سوال ہی نہیں. آپ کے پاس دوائی ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں، دوائی سپورٹیو ٹریٹمنٹ سے بھی لوگ بچتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا ہمارا ایک تو یہ کہ میجورٹی کو بغیر کسی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھیلا لیتا ہے، اور پھیلا کے وہ ان لوگوں کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے جن کی امیونٹی کم ہے یا ان کے کوئی اور مرض ہے، عمر زیادہ ہے. تو ان لوگوں کی جان تو کو بچانا ہے نا. اس کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں ہم لوگ، اس کا علاج نہیں کر سکتے، لیکن کچھ لوگوں کو اگر کوئی تھوڑی سیریس بھی ہوتی ہے تو اس کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ دے کر، ہم وینٹیلیٹر پہ رکھ کے سپورٹ دے کے بچا بھی لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. علاج نکل آئے گا، اس کے اوپر مختلف ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن ابھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو یہ ایک نیا مرض آیا ہوا ہے، نیا وائرس ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بات، یہ کیا آپ اس فورم پہ حکومت کو کہیں گے کہ علماء کرام اور ڈاکٹر صاحبان ان دونوں کا ایک مشترکہ نشست ہونی چاہیے؟ اور بالکل تاکہ جی ہم کہیں گے، ہم نے تو یہاں پر سندھ میں کراچی میں پہلے بھی ایک مشترکہ نشست کی تھی، آج بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ مشترکہ نشست کریں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں اور ہماری بات کو سنیں، سمجھیں اور اس کے اوپر پھر عمل کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. وزیر اعظم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا اگر خدا نخواستہ ہو گیا. آج اسلام آباد میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد میں ایک مسجد کو سیل کرنا پڑا، مدرسے کو سیل کرنا پڑا، کیونکہ وہاں کے خطیب اور مزید 7 لوگوں کو یہ وائرس پازیٹیو کیس آ گیا. دیکھیں، میرا اختلاف ان کے یہی ہے کہ اگر ضرورت پڑی، اگر کورونا پھیلا تو اس وقت بند کرنے سے کیا فائدہ ہوگا جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا. جب لوگ ہی نہیں رہیں گے تو مسجدیں کیسے آباد ہوں گی؟ مسجدوں سے اگر لوگ زندہ ہوں گے تو مسجدیں آباد ہوں گی یا مارکیٹیں بھریں گی. بہت اچھی بات کی ہے. میرا یہی ہے کہ ابھی فیصلہ کر لیں. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب کہ اگر لوگ رہیں گے تو انشاءاللہ مسجدیں بھی آباد رہیں گی. ناظرین ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب چلتے ہیں سر اپوزیشن کی طرف کہ اپوزیشن کرونا پہ کیا کھیلنا چاہ رہی ہے. اپوزیشن مراد مسلم لیگ نواز اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ انہوں نے ایک ریکوزیشن بھیجی ہے 98 ممبرز کے، اس پہ دستخط ہیں 98 ممبرز کے کہ جناب فی الفور قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، جبکہ اس وقت سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں. لیکن اگر تو اجلاس بلانا ہی مقصود ہے تو پھر تو مسلم لیگ نواز کے جو قائد ہیں، قائد تو نواز شریف صاحب ہیں لیکن عملاً جو اس وقت قائد ہیں وہ ہیں شہباز شریف صاحب. ان کو نیب 2 دفعہ بلا چکا ہے اور وہ حاضر نہیں ہو رہے. آج بھی انہوں نے جو نقطہ اپنا لیا، اپنا موقف ڈیفنس میں،
وہ یہ تھا کہ کورونا ہو رہا ہے، کورونا کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، جبکہ نیب ان کو پوری گارنٹی دے رہی ہے کہ ہم نے جناب سارا علاقہ ڈس انفیکٹ کر دیا ہے، تمام حفاظتی انتظامات کر لیے ہیں، آپ کو کورونا نہیں ہوگا، آپ تشریف لائیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بلایا تو کیا ہو جائے گا؟ ان کے متضاد اور تضادات جو ہیں وہ ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ ذرا دکھائیے جی، شہباز شریف صاحب کو نیب بلا رہا ہے، نہیں جا رہے، کیوں نہیں جا رہے، ذرا سنائیے۔ میں ان کو بتایا تھا نیب کو کہ میں جو انفارمیشن آپ نے مانگی ہے آپ کو دے چکا ہوں، میں کینسر سروائیور ہوں، میرا امیونٹی سسٹم لو ہے، مجھے آپ انفیکشن سے ایکسپوز کریں گے تو اگر ذمہ داری نیب اٹھاتا ہے تو ٹھیک ہے، کہ اگر انفیکشن ہوتی ہے تو نیب ذمہ داری اٹھا لے۔ انفیکشن ہوتی ہے تو جی نیب ذمہ داری اٹھا لے۔ اب ایک اور بات کہہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی، وہ بھی سن لیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں، ماسک پہنیں، بڑے آرام سے اجلاس ہوگا، کسی کو کرونا ہو گیا تو میں ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہوں۔ یہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، ادھر کہہ رہے ہیں چیئرمین نیب ذمہ دار ہوں گے، ادھر کہہ رہے ہیں 6 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھیں، اور قومی اسمبلی کا حال ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی دیکھا ہے۔ چودھری صاحب اس میں 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں تو میرا خیال ہے 20 لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں، 120 فٹ بنتے ہیں، تو یہ ٹوٹل آدمی ہیں۔ ایک طرف یہ جا نہیں رہے، دوسری طرف یہ جانا چاہ رہے ہیں، ذرا سنائیے، آپ بتائیں۔ نہیں، پھر یہ باہر ہال کوئی بنائیں وہاں، یعنی کوئی یعنی ادھر کوئی 200-400 مربع پر، تو وہاں بٹھائیں اتنے فاصلے پر، تو وہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ہی ریڈیکولس باتیں کر رہے ہیں، ادھر کوئی موقف ہے ادھر کوئی موقف، کیونکہ ان کے پاس موقف بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر انسانوں کی زندگیاں بچانی ہیں تو پھر جو کوئی طے شدہ دوسرے ملک کر رہے ہیں آپ بھی اسی کو فالو کریں۔ لیکن بعض اوقات میں یہ بھی سنتا ہوں کہ برطانیہ میں ٹرانسپورٹ بھی پبلک چل رہی ہے اور لاک ڈاؤن بھی ہے، تو یہ ہم نے، اگر تو آپ کا موقف ہے کہ بھئی ایک سوئفٹ سرجیکل آپریشن ہے، 2-3 دن کے لیے کرفیو لگا کے آپ سچویشن کو قابو کر سکتے ہیں تو بسم اللہ، لیکن اگر لوگوں کو بھوک سے مارنا ہے تو وہ ٹھیک۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا سیمنٹ کا جو کارٹل ہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ کریں گے، 460 اور آج 500۔ اس پہ کل بات کریں گے، بالکل کریں گے جناب، کسی کارٹل کو نہیں چھوڑیں گے۔ اجازت دیے جناب، اللہ حافظ۔